अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आपको जो है ना इमरान रियाज़ खान का जो इस वक्त गिरफ़्तारी के बाद जो है गुमशुदगी का मामला जो बना हुआ है, और इसके ऊपर आपको पता है हाई कोर्ट ने जो है वो भी एक्शन लिया हुआ है। हाई कोर्ट ने ख़ुद से टाइम दिया है कि पीर वाले दिन हर हाल में उसको जो है ना हाई कोर्ट में पेश किया जाए। नाज़रीन, इसमें ना मैं कुछ चीज़ें आपको जो मेरी अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में गुजरी हैं ना, उनके ऊपर मैं आपको जो है उसकी निशानदेही करनी चाहूँगा। बड़े प्यारे भाई हैं अली जाफरी साहब, इनका अपना पायनियर लॉ फोरम इन्होंने बनाया हुआ है, और ये आपको सोशल मीडिया पर के जो है प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं, और ये बड़ी हट के जो है ना और बड़ी खुली बात करते हैं कि जो आम पब्लिक का जो एक आम पर्सन है ना उसको भी वो बात समझ में आ जाती है। मैंने इनको स्टूडियो में दावत दी, इनकी बड़ी मेहरबानी कि यहाँ पे आए हैं, और आपको इंशाल्लाह चंद ऐसी बातें बताएंगे जिनका जो है ना बहुत ज़्यादा वो कहरे ताबकाती असरात जो है ना इसके ये जो गुमशुदगी जो हुई है ना इमरान रियाज़ खान की, इसके ऊपर उनका बड़ा असर होगा। नाज़रीन, होता यह है कि जब किसी बंदे को गिरफ़्तार करते हैं ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज होती है, दूसरा उसको जो है ना डिटेन कर दिया जाता है। अब डिटेन किया जाता है, मेरी एक्सरसाइज मुझे ये कहती है कि इसके लिए बाकायदा तौर पे जो है ना एक जो आपका मुतलका पुलिस स्टेशन होता है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली तो ये कि आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, बिजली के ट्रांसफार्मर उड़ा दें, बैंकों को जो है वो उनके शीशे वगैरह तोड़ दें, फिर सरकारी PSO के पेट्रोल पंप हैं जो उनको जला दें, कोई भी ऐसा काम जो इंतशार के ज़िम्मे में आ जाए, या ट्रैफिक को ब्लॉक कर दें, तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें आपको जो है 16 MPO या 3 MPO के तहत जो है ना ये आपको बंद कर सकते हैं। 3 MPO में भी जो है ना थोड़ी सी उन्होंने इसकी डेफिनेशन थोड़ी बढ़ा दी है। उसमें ये होता है कि आप कोई ऐसे अल्फाज या आप कोई ऐसी तकरीर करते हैं जो मुल्क लेवल पर जो अनारकी फैला दे, या मुल्क के लिए कोई ऐसे मसाइल खड़े कर दे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तब आकर जो है ना DCO साहब और AC जो होते हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर, DCO साहब और होम सेक्रेटरी, इनके पास जो है ना अलग से पावर्स होती हैं। अब जो AC होते हैं इनके पास अब इन्होंने पावर दी है 1 महीने के लिए आपको डिटेन कर सकते हैं किसी भी शहरी को जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड या इंतजामी अमूर में खलल डालने की समरी जाने की सूरत में उसको डिटेन करने की पावर्स इनके पास हैं। जाफरी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जाफरी साहब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदे को जो है ना सियालकोट में उसको डिटेन किया जाता है, तो डेफिनेटली हर ज़िले का DCO या AC अलग है, तो वो सियालकोट के असिस्टेंट कमिश्नर या DCO साहब के हुक्म पे जो है ना उनको बंद किया होगा। अब उनको बंद किया उनके हुक्म पे, तो क्या किसी वकील ने कोर्ट से ये पूछने की जो है जुर्रत की, या किसी के नॉलेज में ये बात है कि कोर्ट से ये पूछा जाए कि जिस समरी के तहत ये तो ऑर्डर्स है ना जो AC साहब या DCO साहब जिसके भी हम मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, अभी ऑर्डर तो सिर्फ हैं, हुक्मनामा है कि इस बंदे को डिटेन कर दें, तो ये जो डिटेन करने के जो ऑर्डर्स होते हैं ना ये बंद लिफाफे में जाते हैं, इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और ये मुतलका जो डिवीज़न का SP है या सर्कल का DSP है या मुतलका जो SHO है, उसके अलावा कोई बंदा उस लिफाफे को नहीं खोल सकता। अभी ऑर्डर आते हैं तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो समरी होती है जिसके तहत उस बंदे को 16 या 3 MPO के तहत बंद करते हैं। तो जाफरी साहब आप मुझे ये बताएं, अगर इमरान रियाज़ खान ने सोशल मीडिया पे कोई अनारकी फैलाई है, अगर उसके अल्फाज से कोई मुल्क में इंतशार फैला है, वो चीज़ें अलग हैं, उसको हमने डिस्कस नहीं करना। मैं ये कहता हूँ कि आपकी अकल तस्लीम करती है कि DCO लाहौर ने ऑर्डर्स किए हों तो बंद उसको सियालकोट जेल में किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी आप तफसील बता दें। आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया है जी, और मैं बहुत खुश हूँ मैं आज आपके साथ बैठ के। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके साथ मेरी चिट चैट रही है, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि आपके साथ मैं आवाम से मुखातब भी हूँ। आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया, और अपने इंट्रो में आपने तकरीबन तमाम चीज़ें लोगों को क्लियर कर दी हैं, और जो आपने एक लफ्ज़ उसमें बोला है ना, इमरान रियाज़ खान की गुमशुदगी, यही सारा मामला है कि वो इस वक्त एक गुमशुदा है। और जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उसको डिटेन किया गया और फिर कहा गया कि उसको हमने छोड़ दिया है, कानून में कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि उसको डिटेन करने का अख्तियार DC लाहौर के पास था। मैक्सिमम ये हो सकता था कि वहाँ पे वो देखा गया और ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, उसको डिटेन करना है आपने, या कोई मुकदमा है उसके ख़िलाफ़ जिसमें आपने अरेस्ट करना है, तो सियालकोट पुलिस ने फौरी तौर के ऊपर उसको पकड़ के लाहौर पुलिस के हवाले करना था। बिल्कुल ठीक है, जो तरीकाकार है, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस जो एक लॉफुल प्रैक्टिस है, इसको वहाँ पे ज़रा भी अप्लाई नहीं किया गया। वहाँ पे एयरपोर्ट पे वो जा रहा है, एयरपोर्ट से उसको पकड़ा गया है, पकड़ के उसको ले जाते हैं, फिर अचानक कहते हैं जी हमने उसको छोड़ दिया। सियालकोट जेल में ले जाते हैं ना, सियालकोट जेल में ले जाते हैं,
پھر اچانک کہتے ہیں جو اس کو چھوڑ دیا. اور ابھی تک ایسی چیز کوئی سامنے نہیں آئی کہ کن آرڈرز کے تحت اس کو پکڑا گیا, پھر کن آرڈرز کے تحت اس کو ریلیز کیا گیا. نہیں, میرا آرڈر تو سامنے آ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سمری دیکھیں نا, جس سمری I mean to say اس کو کسی نے وہی سمری, وہ میں آرڈر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا عوام جو کس سمری کے تحت اس کو سمجھ آ جائے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک مبہم معاملہ ہے, اور اس کے اوپر جو پولیس آفیشلز کے بیان آ رہے ہیں, ایون کہ جو ڈی پی او سیالکوٹ کا بیان آیا ہے اور جو آئی جی پنجاب کے بیان آئے ہیں, کہ کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو مسنگ پرسن ہیں ان میں ڈال دیا جائے, یہ کسی قانون میں نہیں ملتا, اور یہ سراسر لا قانونیت ہے, اور یہ زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ. اور چیف جسٹس صاحب نے آرڈر تو دیا ہوا ہے, پچھلی کافی ہیئرنگز ہو چکی ہیں, اور کل کے لیے انہوں نے بڑا سخت آرڈر پاس کیا ہوا ہے. اب صبح 9:30 بجے اس کی ہیئرنگ ہے, تو صبح پتہ چلے گا کہ اس میں آگے فردر کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. میں تھوڑا سا نا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا پبلک کو یہ بھی بتائیں کہ عمران ریاض خان نے جو ہے نا, اگر اپنے جو پروگرامز اس نے کیے ہیں, مجھے پتا ہے اس نے وہ کہا ہے کہ ٹکر کے لوگ, اس طرح کے کئی ایسے الفاظ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے منہ سے کہے ہیں. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں نا, اگر آپ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ بہت تمنان قسم کے جو ہے نا اینکر بڑے بڑے, ان میں حامد میر صاحب کو دیکھ لیں. حامد میر صاحب نے افواج پاکستان کے خلاف جس وقت ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے تو انہوں نے ڈائریکٹ جرنیلوں کے نام لے لیے تھے. آپ یہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہے نا, انہوں نے ڈائریکٹ چیف جسٹس کے جو بینچس وغیرہ بنے ہیں اور ان کے نام لے کر ان کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ چلائی ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے جرنیلوں کے خلاف جو ہے نا بہت دفعہ بڑے بڑے ایسے الفاظ کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایسے الفاظ کرنے کے بعد ان کو پوچھتا کوئی کیوں نہیں. ایاز صادق صاحب نے اسمبلی کے اندر جو ہے تقریر کی تھی, اور انہوں نے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا کہ ہمارے جو فوجی ہیں نا وہ خدا نہ خواستہ اتنی کہ لوز ٹاک کہ وہ میں اپنے پروگرام میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا ہوں, وہ سب آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے کیا باتیں کی کہ ان کے پسینے نہیں رکتے تھے. تو یہ ساری باتیں کسی بندے نے ان سے یہ پوچھنے کی جرت کی؟ مجھے آپ یہ بتائیں, کسی بندے نے اتنی ہمت کی؟ اور عمران خان نے اگر کوئی ایسی باتیں کر بھی دی ہیں وزیر اعظم پاکستان میں, آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اتنا, اس بندہ جو ہے نا عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب کا تھے پاکستان کے نا. آپ اس بندے کے 2 منٹ میں صرف آپ سے لوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے اپنی 21 سال کی عمر سے جو ہے نا کرکٹ سٹارٹ کی اور 41 سال تک 1992 تک وہ کرکٹ کھیل کے ورلڈ کپ جو ہے پاکستان کو جتوایا, جس وقت اس بندے نے کرکٹ کھیلنی شروع کی ہے وہ بندہ ٹیسٹ میچز جو ہے نا وہ بھی کھیلتا تھا. اس بندے نے پاکستان کا جو ہے نا نمائندہ بن کے وہاں پہ جاتا ہے. ایج بڑی تھوڑی ہوتی ہے نا, اور اس ایج میں آپ کے اوپر جو ہے نا جو ماحول کا اثر ہے وہ بہت زیادہ تابکاری جو ہے نا اثرات چھوڑ جاتا ہے. اس بندے نے ہمیشہ پاکستان کی نمائندگی کی, اور اس بات کو جو ہے نا اس وجہ سے میں تسلیم کر جاتا ہوں, اس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ عام آدمی سے زیادہ ہوگا. اس بات کو کوئی پاکستانی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ سارے لوگ کاروباری تھے. اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں تھا. آپ میاں نواز شریف کا دیکھ لیں, یہ بھی ایک کاروباری گھرانہ تھا. یعنی ان لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ حب الوطنی انہوں نے ریپریزنٹ کیا پاکستان کو اس طرح سے جس طرح سے اس نوجوان نے 21 سال کی عمر میں کیا. خیر آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی زندگی کے بارے میں یا اس بندے کے بارے میں اگر اس نے اپنی عمران ریاض خان نے کوئی رپورٹنگ بھی کی ہے, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مولانا طارق جمیل کے خلاف نا مالک وہ جو ہے گنجے سے, اس کے علاوہ حامد میر صاحب اور بڑے جو ٹی وی اینکر تھے نا, انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ زومینی الفاظ نہیں, بڑے اوپنلی بڑے بےہودہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. وہ بڑی پرانی ایک ویڈیو ہے 2-2.5 سال پہلے کی. اس ویڈیو کے بعد جو ہے نا عمران ریاض خان نے جو ہے تمام صحافیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور یوٹیوب چینل اپنا بنایا تھا. اس بندے نے سچ کو دیکھا, سمجھا, پرکھا, جو اس نے محسوس کیا وہ ہم لوگوں سے شیئر کرتا ہے, اور اس کی فین فالوئنگ سے آپ اندازہ لگائیں یار سب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا اس کے فالوور ہیں. اٹ مینس ایک نئی کمیونٹی جو نیا روشن پاکستان چاہتی ہے وہ لوگ اس کو دیکھتے اور اس کی بات کو سمجھتے ہیں. یار اس بندے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں دیکھ رہا ہوں میرے جتنے بھی لائرز بھائی ہیں, جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے وکلاء حضرات ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور کن آرڈروں کے تحت بند کیا. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے, کورٹ کو بھی یہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ جی ڈی سی او فلاں کے کہنے پہ جو ہے نا, اور بھائی میں تو یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ ڈی سی او کے آرڈر پہ یا کس کے آرڈر پہ, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سمری دکھائی جائے جس کے تحت اس کو نظر بند کیا گیا. میری نظر میں ایسے ہوا جب عمران ریاض خان جانے لگا تھا, جیسے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں ملک کو چھوڑنے لگا ہوں, ادارے متحرک ہو گئے, ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ جو ایئرپورٹ کی جو حدود میں جو ادارے بیٹھے ہوئے ان کو مطلع کر دیا گیا کہ جی عمران ریاض خان کسی بھی ایئرپورٹ سے اگر پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرے فوراً آگاہ کرنا ہے.
وہ سیالکوٹ سے اڑا، لاہور سے نہیں گیا. اس کو سیالکوٹ کی پولیس نے جب کال چلتی ہے یا وہاں سے میسج آتا ہے کہ عمران ریاض خان جو جانے لگا ہے اور ASF نے اس کو گھیر لیا ہے کیونکہ اس کو واپس جانے کا کوئی راستہ جو تھا نا بند کر دیا تھا. یہ میرے ذرائع نے مجھے یہ بات بتائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایمرجنسی میں انہوں نے کیا کیا. میری جو ایکسرسائز ہے سارے ٹنور کے اوپر جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, میری نظر میں یہ بھائی یہ بخلاہٹ کا جو ہے نا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس بندے کو فوری طور پہ ہم کس مقدمے میں ملوث کریں یا کس طرح سے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر اپنی گرفت یا اس کے اوپر اس کو بتائیں کہ ادارے جو ہے نا بڑے طاقتور ہوتے ہیں یا اس کی گردن سے وہ سریا ہم نکال دیں. انہوں نے فوری طور پہ اس کو, ویسے تو غیر قانونی رکھ نہیں سکتے تھے. سوشل میڈیا پتہ ہے آپ کو کہ ڈیجیٹل جو ہے نا میڈیا یہ بم بن چکا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہے, امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. CCTV ویڈیو آنے کے بعد سوشل میڈیا سے رپورٹنگ نہ کرے, یہ امپاسبل تھا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے اداروں نے فوری طور پہ ایک بوکس جو ہے نا ایک سمری بنا کر DCO کو جو ہے اس سے آرڈر لے لیے اور اس کو جیل بھیج دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی اپیل کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی وکلا نے کوئی ریٹ نہیں کی, کورٹ کسی نے موو نہیں کیا. تو اتنی رحم دل ہماری جو ہے یہ حکومت ہو جاتی ہے کہ یہ خود ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اتنے ہائی پروفائل بندے کو جو ہے نا جب رہا کرنے لگتے ہیں, میں نے کوئی یہ پہلی رہائی نہیں, میں نے سینکڑوں میں رہائیاں دیکھی ہوئی ہیں کہ جن لوگوں نے ڈیوڑی میں یہ کہا ہے رہائی کے ٹائم ہمیں جان کا خطرہ ہے, ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, تو جیل والوں نے متعلقہ تھانے کی پولیس کو بلا کر جو ہے نا اس کے حوالے سے ملزم کو کیا جنہوں نے اس کو گھر چھوڑا ہے. یہ کہ ہسٹری بڑی بڑی ہے, یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے. یہ قانون کے اندر اس ملزم کے لیے یہ جیل والے مجبور ہیں اس چیز پہ سہولت دینے کے لیے. تو عمران ریاض خان ان کو باہر نکل کے نہیں کہا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. جعفری صاحب آپ یہ دیکھیں پورے شہر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہ SP صاحب کا قتل ہوا ہے, یہ پچھلے دنوں جو فرحت عباس صاحب والا ہے, تو کس طرح ہماری CIA کی ٹیم نے جو ہے نا سارے کیمروں کو مونیٹ کرتے ہوئے نا اس لوکیشن کی مد میں جو ہے نا یہ بجوڑ ایجنسی پشاور تک پہنچ گئے ہیں. فون بیچ میں آف ہوتا تھا افریدی کا قاتل کا, تو جب آن ہوتا تھا پھر لوکیشن آتی تھی. انہوں نے وہاں سے گرفتار کر کے 9 گھنٹے میں اس قتل کو جو ہے نا بالکل اس کو شفاف کر دیا. تو کیا اتنے بڑے اینکر کو جس کے اتنے ملینز میں فالوور ہیں یار, وہ کیا ہندوستانی ہے, وہ کوئی کلبھوشن یادو ہے, وہ کیا بندہ یار. آپ دیکھیں کہ اتنی زیادتی کہ اس بندے کو منظر عام پہ نہیں لا رہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ تو اس کو جو ہے خدا نہ خواستہ, یہ میں آپ سب پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو اگر انہوں نے پیش کرنا ہوتا نا تو ہائی کورٹ جو ہے نا, ہائی کورٹ صاحب ہے, یہ میں آپ تمام پاکستانیوں کو بتا دوں, ہائی کورٹ کا آرڈر ہو اور معزز جج صاحب یہ کہیں کہ ملزم کو کٹہرے میں پیش کرو اور ملزم کٹہرے کے اندر پیش نہ ہو, تو یہ سوالیہ نشان ہے. میری جو ہے نا بڑی ایکسرسائز ہے اور یہ میں حالات تو دیکھتے ہوئے جو ہے نا یہ چیز سے آپ کو آگاہی جو ہے دینی چاہتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ اس کے لیے دعا کریں. اور مجھے نہیں امید کہ جن اداروں نے آ کے اتنی دلیری کے ساتھ کورٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اب جعفری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران ریاض خان کو صبح پیش کر دیں؟ ابھی تو بالکل نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ جو صاحب آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا, یہ باتیں آپ کی سونے کے ساتھ لکھنے والی ہیں. عمران ریاض خان کو ایک اس طرح کا انسان کس نے بنایا؟ ہم نے خود, آپ نے خود. وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں سچ اتنا نایاب ہو گیا ہے کہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ملتا آپ کو, اور جو سچ بولتا ہے وہ دنوں میں نکل جاتا ہے اور پھر وہ کھٹکنے لگ پڑتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس بندے نے جتنی باتیں کی ہیں اس سے زیادہ تلخ باتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں. کچھ دن پہلے کی حامد میر کی, نسیم زارا کی, آپ ایک انٹرویو کی وہ کلپ اٹھا کے دیکھ لیں City 42 کی. نسیم زارا اور حامد میر کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں. لیکن میں ایک بات آڈینس کہہ دوں, یہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں یا جو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ فوج نہیں ہے. فوج ہر پاکستانی کے ماتھے کا جھومر ہے. ہماری جانیں اپنی فوج پہ قربان ہے. لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کچھ اشخاص ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ صرف فوج سے ہوں. اس وقت اگر سب سے بڑا ڈکٹیٹر آپ نے ہسٹری کا دیکھنا ہے تو وہ ایک جمہوری انسان ہے جس کا نام شہباز شریف ہے. اس وقت اگر آپ نے دیکھنا ہے ڈکٹیٹر تو وہ رانا ثناءاللہ ہے. جب مارشل لا لگتا ہے, جب فوج پورا ایڈمنسٹریشن کو چلا رہی ہوتی ہے, تب اس طرح کے ظالم اور شفاف فیصلے نہیں کیے جاتے. یہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو, آپ عمران ریاض خان صاحب کی تو ایک الگ بات ہے, وہ ایک پرسنالٹی ہے اس وقت پاکستان کی. وہ ایک اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں کہتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت فالوئنگ ہے تو ٹاپ 10 میں وہ آتا ہے. آپ ایک عام انسان کو دیکھیں, جنہوں نے بھی جو 9 مئی کو کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں,
لیکن کیا 10,000 بندہ جو اس وقت لاہور کی جیلوں میں ہے وہ 10,000 کا 10,000 بندہ وہاں پہ تھا؟ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں 50 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 100 لوگ ہوں گے. لیکن اس وقت یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں، موہت پیرزادہ چلا گیا، صابر شاکر چلا گیا، ارشد شریف چلا گیا تھا، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے نہیں گیا تھا، وہ ریاستی جبر اور ریاستی تشدد سے ڈر کے گئے تھے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ کانسیپٹ ہے ریاست کا، لیکن کہاں پہ ایسی ماں ہے؟ ابھی آپ صرف چیک کریں آڈینس کہ کتنے لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی آپ چیک کریں اسٹیٹکس اپنے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کاروباروں میں سے اپنے پیسے نکال لیے ہیں. اور جو عمران ریاض والا ہے، وہ خان صاحب نے بھی 2 دن پہلے اس کے اوپر باقاعدہ بات کی ہے اور وہ بھی بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ نہ کرے کہ عمران ریاض خان کو کچھ ہوا ہو. ایک کہ عمران ریاض خان اس وقت ہے ہی نہیں. نمبر 2 کہ وہ اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے. اور اس کی ذمہ داری میں کیمرہ کے اوپر کہہ کے جا رہا ہوں چوہے صاحب، ہم کبھی بھی اس میں فوج کو ملائن نہیں کریں گے، نہ ہی فوج کا ٹارگٹ ہم لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے. یہ چند وہ لوگ ہیں جن کو ارشد شریف نہیں اچھا لگتا تھا، چند وہ لوگ ہیں جس میں آپ کے اس وقت کے حکمران بھی ہیں. اور یہ ذمہ داری آئی جی کی ہے، پکڑا آئی جی نے ہے. مین ٹو سے کہ پولیس نے جب پکڑا تو یہ آئی جی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروڈیوس کرے، وہ جہاں پہ بھی ہے. نہیں تو کورٹ اور قانون اپنا راستہ لیں گے. اور جس حد تک بھی آرڈر کرنا پڑا، مجھے لگ رہا ہے کہ کل اگر عمران ریاض کو پیش نہیں کیا جاتا تو کوئی نہ کوئی سخت آرڈر آنے والا. اچھا سر، آپ مجھے نا چند سوالات ہیں، ان کا ان شارٹ جواب دیجیے گا. پہلا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پولیس انسپیکٹر کا جو ہے نا ایک بیان وائرل ہوا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ بھوک اگر مداری کو لگتی ہے نا ناچنا بندریا کو پڑتا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کے اور میرے دوست ہیں وہ قمر عباس صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل جی، میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا، دوسرا شہباز شریف کے بارے میں نا سابقہ جو ان کی پریویس ہسٹری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا میرے آج خود سے جو ہے بڑا اس کے بارے میں نالج ہے، اور میں اپنے ذاتی تجربے پہ یہ بات، یہ ذرا ایسے نہیں، میں اپنے تجربے کے بیس پہ یہ بات کر رہا ہوں. شہباز شریف جو ہے نا بڑے سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں. اس بات سے تو کوئی بندہ کام ان کے اور چہرہ میاں نواز شریف پارٹی میں مشہور کی باتیں. میاں شہباز شریف جو ہے نا بڑے سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں. انہوں نے آ کے جو ہے نا جس طرح سے میں نے آپ کو ان کے پچھلے پروگرام سے آپ کو بتایا، بڑے پروگراموں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. یہ کرائم کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور یہ کس طرح سے یعنی انہوں نے صرف ایک ہی حکم رانا مقبول کو دینا ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے مار دو، اس کو ختم کر دو. مجھے جو ہے نا جرم نہیں، جرائم پیشہ افراد شہر سے جو ہے نا ان کا کلا کما کر دیں. اب انہوں نے آگے جو ہے نا اسی طرح ایک سخت جو ہے نا ایک رکھ کے جو اپنا رد عمل وہ سارے ملک کو جو ہے نا وہ ڈیل کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف اور ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کو اوپر جو مسالہ ڈال دیں، اور مریم نواز صاحبہ کی جو ہے ان کا غصہ یا ان کی اشتعال انگیزی کو دیکھتے ہوئے نا مجھے رحم نام کی کوئی بھی چیز جو ہے نا عمران ریاض خان کے لیے نظر نہیں آ رہی. یہ کیوں کہ آپ دیکھیں نا مریم نواز جو ہیں ان کو بھی جب میڈیا سوالات کرتا ہے تو وہ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ غصہ کر جاتی ہیں. منصور علی خان پہ پریشر ڈالا کہ یہ باتیں کاٹ دو، وہ یہ ساری باتیں آپ کی جو ہے نا میلا فیڈی کو اور آپ کے جو ہے نا ایک انتقامی کاروائی کو جو ہے نا تو بالکل اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر دیتی ہیں. آپ کے فیس ایکسپریشن یا میڈیا پہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے، ہم لوگ بچے تو نہیں ہیں، میڈیا سے دیکھ کے میرے کو رپورٹر تو نہیں جو آگے بیٹھ سے خبریں لاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کتنے میٹھے انسان ہیں یار، میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہوں گا. ان کو کسی فلم میں ایسا کریکٹر دیں جو کوئی بھی نہ کر سکے، یہ سب سے بہترین کر کے دکھائیں گے. ہر جگہ ان کا سوچا سمجھا بیان ہوتا ہے، کتنے پیارے طریقے سے وہ جو ہے نا کہ بندہ دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ بندہ انتہائی انوسینٹ آدمی ہے اور بڑا ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب وہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں سوشل میڈیا ان کے قریب نہیں جا سکتا. میں یہاں پہ ایک بات کروں، جی کریں. رانا ثناء اللہ اس وقت آپ کے کور کمانڈر، آپ کے آرمی چیف سے زیادہ سٹرونگ انسان ہے پاکستان میں. کور کمانڈر ہاؤس محفوظ نہیں ہے، جی ایچ کیو محفوظ نہیں ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کا گھر محفوظ ہے. وہاں پہ بھی تو بلوائی کی ہے گئے تھے. کل نا اعتداد حسن صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے نا اس کے اوپر دھاوا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اداروں کو کھلم کھلا چیلنج. آپ یہ دیکھیں کہ فورٹریس اسٹیڈیم جو ناکہ لگا ہوتا ہے، مجھے آپ لوگ بتائیں کوئی ناکہ وہاں سے کوئی بندہ کوئی بائک والا کوئی گاڑی والا وہاں سے گزر سکتا اپنی شناخت اپنی نشاندہی کروائے بغیر؟ وہاں پہ اگر تھوڑا سا ان کو محسوس ہو وہ تلاشی بھی لے لیتے ہیں. یہ جو پولیس انہوں نے عوام کے سامنے کھڑی کی ہوئی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی ہے، عوام کو جو ہے روک رہی ہے ان کے گھر سے نکلتے ہوئے.
تو یہ ان املاک کی حفاظت کیوں نہیں کرتے تو اس وقت کہ جن کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو عہد کیا ہوا ہے؟ کور کمانڈر اس کی رکھوالی کرتے بجائے اس کے عوام کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو برانسو کی ایسی شیلنگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے زمان پارک میں کھڑے ہیں. تو یہ اداروں نے جو ہے نا کسی کے کہنے پہ جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے اس کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں چاہا. اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب تو کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے دینا نا. کی ریزن صرف ایک تھی، میں ابھی دے دیتا ہوں جواب اس کا. اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ 4 دن کے بعد الیکشنز کی ڈیٹ تھی. جی اور یہ کب سے چاہ رہے تھے؟ دیکھیں جو رپورٹ انہوں نے الیکشن کمیشن میں دی تھی. جی میں تھوڑا سا اس میں آپ کا شو تھوڑا سا پولیٹیکل بھی ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے ساری رپورٹ دی تھی آپ کے سیکرٹری فائنانس نے، سیکرٹری ڈیفنس نے، اس رپورٹ کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کہیں کہ ہم تو جنگل میں رہ رہے ہیں، یہ تو ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہاں پہ سیکیورٹی کی اتنی خراب صورتحال ہے، مالیاتی طور کے اوپر ہم اتنے فارغ ہو چکے ہوئے ہیں. صرف یہ پیٹ رہے تھے اور یہ ہونا تھا. اور انہیں پتا تھا کہ ہم عمران خان کو انسلٹنگ وے میں پکڑیں گے، جس طرح انہوں نے گریبان سے پکڑا اور دھکے دیتے ہوئے اس کو لے گئے، انسلٹنگ وے میں پکڑیں گے، لوگ ریئیکشن کریں گے. جب وہ لوگ باہر نکلیں گے تو ہم ان لوگوں میں اپنے لوگ چھوڑ کے تو کچھ نہ کچھ کروا لیں گے. اور یہی سارا کچھ ہوا ہے. یاسمین راشد بار بار کہہ رہی ہے کہ کوئی بندہ اندر نہ جائے، لیکن چند 100 بندے پھر بھی اندر گئے. اس میں ہوں گے پی ٹی آئی کے بھی چند جذباتی لوگ. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے؟ اس کی ریزن یہ ہے 100 پولیس والا ہوتا، صرف 100 کور کمانڈر ہو، اس کے گیٹ کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا. مجھے آج بھی 25 میں ہی یاد ہے جس دن وہ پی ٹی آئی کے لیے کارکن نکلے، ہم وکلا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا مجھے یاد ہے. یاسمین راشد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا مجھے یاد ہے. یہی رانا ثناء اللہ تھا جس نے کہا تھا کوئی بھی راوی کا پل نہیں ٹپے گا، اور اس نے نہیں ٹپنے دیا. تو اس نے کس طرح سے نہر کا پل ٹپنے دیا یا جو فورٹرس والا پل ہے وہ ٹپنے دیا کہ بندہ جائے اور جا کے وہاں پہ سی ایس ڈی بھی لوٹ رہا ہے، بندہ وہاں پہ کور کمانڈر ہو اس کے اندر بھی گھس رہا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں پری پلانڈ تھیں. اور ایک چیز سیاسی یہاں پہ میں اور بولوں، میاں نواز شریف جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے، اس کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں. شہباز شریف کو آپ نے کہا بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، یہ کبھی بھی اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا. اس کے اوپر نواز شریف تھا تو یہ بنا ہوا تھا، یہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. آپ اس کی 13-14 ماہ کی پرفارمنس دیکھیں، ایڈمنسٹریٹر چاہے صوبے میں ہو یا ایڈمنسٹریٹر مرکز میں ہو، ایڈمنسٹریٹر ہی رہے گا چوئی صاحب. یہ قتل نہیں تھا، وہ نواز شریف کی پالیسیاں تھیں. میں بے شک میرا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے، لیکن میں آج کہہ رہا ہوں، اور میں جو 2 بیان ابھی دیے ہیں نواز شریف نے کہ ایک تو پی ٹی آئی پہ اس نے کہا بیان کی بات نہ کرو، دوسرا اس نے کہا کہ فوجی یہ جو عدالتیں آ رہی ہیں یا اس کی مخالفت کرو. وہ آج بھی وہ بندہ، اور جو بڑے سیاستدان کہتے تھے جن میں شیخ رشید بھی تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی، وہ شین نکل آئی ہے. مریم نواز کو نہیں پتا کہ مریم کے پاپا کبھی بھی ریسٹور نہیں ہوں گے اس ملک میں. یہ جس حالت میں شہباز شریف نے گورنمنٹ لی، جو وہ اب کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، چودھری صاحب اگر نہیں بھی عمران خان کو آنے دیں گے تو شہباز شریف کو کون لے کے آئے گا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں علی اشفاق جو ایڈوکیٹ ہیں، عمران ریاض خان کے ہمیشہ کیسز وہ کرتے، دوست بھی ہیں ان کے نا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کسی انٹرویو کسی کو دیتے ہوئے نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں میرے نوٹس میں ہیں، لیکن میں ابھی تفتیش کو جو ہے نا اس کا عمل چینج نہ ہو جائے اور ان کے تفتیش میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، میں ابھی نہیں بتا سکتا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے علم میں ہے عمران ریاض کس کے پاس اور کہاں پہ ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتا. میاں علی اشفاق کو جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا ہی اس کو پتہ ہے. تو اس کچھ نہیں پتا میں سب کچھ پتا بھی ہے. یعنی یہ وہ اندازہ لگا رہے ہیں میری بات آپ انڈرسٹینڈ کریں. میں بالکل جتنا ہمیں پتا ہے اتنا ہی اس کو پتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، جتنا اس کو پتا ہے اتنا ہمیں بھی پتا ہے. اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وکیل کو یار کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ لا تو 24 گھنٹے اب رہتی ہے عدالتوں میں، آپ کو عدالتوں سے کیا؟ ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں طلب کر رہے ہیں بلا لے گا. اظہر صدیق صاحب ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، بڑے بریلینٹ اور بڑے دبنگ وکیل ہیں، اور انہوں نے بڑی چیزیں عدالت کے سامنے کھول کے رکھی ہیں. اور مزید آپ کل کی ہیئرنگ دیکھیے گا، کل کی ہیئرنگ میں میں ادھر ہی ہوں گا، جو بھی ہیئرنگ ہوگی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات بولوں آڈینس، ہمارے جو قوانین ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 کا بڑا کلیئر ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. آئین سے غداری اس کو تصور کیا جائے گا. عمران ریاض خان کے معاملے میں جو ہو رہا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 9, 10, 10A، آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 19 کی سراسر خلاف ورزی ہے.
یہ جتنے آرٹیکل ہیں اگر میں ایک ایک آپ کو ایکسپلین کرنے لگ پڑوں تو اس میں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ رائٹ آف لبرٹی یعنی آزادی کا حق ہمیں ہمارا قانون دیتا ہے، رائٹ آف فیئر ٹرائل اس کا حق ہمیں ہمارا آئین اور قانون دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کیس میں پکڑا گیا یا ایم پی او کے تحت بھی، چوہے صاحب نے شروع میں ایم پی او کا ذکر کیا، کچھ لوگوں کو ایم پی او کا نہیں پتا، ایم پی او ہوتا ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر، کہ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی شخص کی وجہ سے، جس طرح چوہے صاحب نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ معاشرے کا امن خراب ہو رہا ہے، نقص امن کا خطرہ ہے، تو وہ اس شخص کو پکڑ کے ایم پی او کے تحت نظر بند یا جیل میں ڈال سکتے ہیں، جو کہ 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل جو 19 ہے وہ فریڈم آف سپیچ دیتا ہے آپ کو، سوائے اس کے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف کوئی بات نہ کریں، واجہ پاکستان کے خلاف لب گشائی نہیں کر رہی، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی اہم راز ہوں آپ کے ملک کے وہ ایسے نہ بولیں، اگر آپ کے نالج میں وہ آ بھی جاتے ہیں، لیکن جو وہ باتیں کرتا ہے وہ باتیں کلیئر ہیں۔ ہماری سیاست میں جن جن کا کردار ہے وہ سب کو پتہ ہے، آج کا نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو 3 مارشل لا بھگت کے بیٹھے ہیں۔ تو صاحب ہمارا اگر کوئی بندہ کسی بھی اہم ادارے کا افسر اٹھ کے کہہ دینا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ قدموں کے نشان کب سے چلتے آ رہے ہیں۔ 1951 سے لے کے 56 تک 4 وزیر اعظم بدلے ہیں آپ کے۔ ایک صدر تھا آپ کا جو ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، اسکندر مرزا، جس کو مرضی تھا اٹھا کے 8 ماہ وزیر اعظم میں اٹھا کے چل بھائی تو۔ یہاں پہ اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں پاکستان کی، یہ حادثات سے بھری پڑی ہے، انیکسپیکٹڈ کام ہوئے ہیں یہاں پہ، پریڈکشن وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہاں پہ پیشن گوئی تو کامیاب ہو نہیں سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اگلے لمحے کچھ ہو سکتا ہے، کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات آڈینس آپ کو کہوں، 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا۔ اگر یہی پروٹیسٹ پیسفل رہا جاتا، اگر لوگوں کو یہ لگ رہا تھا، اور چودھری صاحب لوگوں کو یہ لگا کیوں؟ لوگ ہماری پاک فوج کے اگینسٹ گئے کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو جن 40-50 لوگوں نے اٹھایا انہوں نے رینجرز کے یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ یہی کام اگر پولیس کر دیتی اسلام آباد کی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ نہیں، اوپر سے جعفری صاحب اتنی آڈیوز لیک ہوئی ہیں کہ جی کوئی افسر دوسرے افسر کو کہہ رہا ہے 5-4 لاچیں جو ہے نا موقع پہ گرا دو، اگر گرا دو گے تو فوری طور پہ ان کے اوپر ڈال دو، تو اس طرح کی جب آڈیو تو ظاہر سارا معاشرہ جو ہے وہ سوالیہ نشانی اداروں پہ کھڑا کرے گا۔ یا اب تو نا وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اب تو کہتے ہیں کسی کو کال کرے نا تو 2 بار سلام کرو، ایک کال سننے والے کو اور دوسرا ریکارڈ کرنے والے کو۔ اچھا، میں آپ کو نا لازمی پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آڈینس کو یہ بتائیں بات، یہ لازمی کیونکہ آپ کو تجربے میں روز یہ باتیں آتی ہیں، ہائی کورٹ جو ہے وہ خود کو کمزور یعنی کہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، یا حکومت ہماری جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو چکی ہے؟ کیوں عمران ریاض خان کو جو ہے نا اتنے دنوں سے جو ہے یہ کام چل رہا ہے اور ابھی تک اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ جو صاحب دیکھیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جن اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا تھا ان کو ہم نے کمزور کر دیا ہے، جن اداروں کو ہم نے ایک لمٹ میں رکھنا تھا ان کو ہم نے منہ زور کر فری ہینڈ دے دیا۔ دیکھیں جس طرح مولا مشکل کشا کا فرمان ہے، عمران خان بھی مثال دیتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے جب تک عدل نہیں ہوگا معاشروں میں صاحب، تب تک نہ آپ وہاں پہ امن سے رہ سکتے ہیں، نہ وہاں پہ امن ہوگا، نہ خوشحالی ہوگی۔ اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی دیکھیں، جب الیکشن والے کیس کے اوپر پہلے دن سماعت ہوئی تھی، تمام پارٹیاں تھیں، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا الیکشن ایکٹ 2017 پورا پڑھو اور پورا پڑھ کے بتاؤ کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری نہیں ہے، اور کوئی ایسی شک بتا دو کہ آپ 90 دن سے اوپر الیکشن کو لے جا سکتے ہو۔ پورا الیکشن ایکٹ 2017 پڑھا گیا، کہیں پہ یہ ایک شک نہیں ایسی آئی کہ جو گنجائش دیتی ہو کہ 90 دن کے بعد بھی آپ الیکشن لے جا سکتے ہو۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ 150 دن ہونے کو ہیں، ایک واضح قانون ہے، اور وہ صرف قانون نہیں ہے، وہ آپ کا آئین ہے جس کی آپ وائلیشن کر کے فخر سے بیٹھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ یہ جو آپ کی اس وقت حکومت ہے کیئر ٹیکر، یہ اس وقت ایک ایسے بچے کی مانند ہے جس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ الیجیٹیمیٹ اس وقت گورنمنٹ ہے آپ کی 90 دن کے بعد۔ قانون اور آئین کہیں پہ کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں دیتا۔ بحیثیت ایک لا کے طالب علم کے اس وقت ہر انسان میں جس میں شعور ہے مایوسی بھری پڑی ہے۔ تو صاحب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صبح کیا ہونے والا ہے اس ملک عظیم میں۔ ہمارا ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ اور دیکھیں چوہے صاحب، ہم نے بڑے بڑے حادثے دیکھے،
ہمارے ملک میں ہم نے بڑے بڑے حادثے دیکھے ہیں، لیکن جو اب ہو رہا ہے سال ڈیڑھ سال سے، اور کیا ریزن ہے؟ ایک بندے کو سسٹم سے باہر رکھنا، ایک بندے کو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، 24 کروڑ ہماری آبادی ہو گئی ہے، 24 کروڑ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر رول کرنے کے لیے ایک بندے کو الیکٹ کر لیں، وہ بھی ہمارے اوپر مسلط کیا جانا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. اچھا سر، مجھے آپ ایک بات بتائیں. میں ایک چیز جو ہے نا، میں وکلاء کو، مجھے پتا ہے کہ یہ ماہر قانون ہوتے ہیں. قانون کا اگر کوئی بندہ ان سے پوچھے تو ظاہر ہے اس سے پل سے گزر کے بیل تک جانا ہے. قانون کی یہ جو ہے نا، ان سے زیادہ وکلاء سے پڑھا لکھا طبقہ سارا، کوئی بھی ایسا وکیل نہیں ہو جو ان پڑھ ہو. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2000 میں جب صدی ہماری چینج ہوئی ہے تو وکلاء نے ایک تحریک چلائی تھی جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کر دیا گیا. کیا مجھے آپ یہ بتائیں، 2 لائنوں میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا آگے جو ہے نا جس کی خاطر اتنی جنگ و جدل ہوئی، وکلاء نے ایک ایسی تحریک چلائی. تاریخ ہماری جب لکھی جائے گی نا، پاکستان کی صدی کی سب سے بڑی تحریک اس کو قرار دیا جائے گا. تو چیف جسٹس صاحب وہ آئے ہیں، لوگوں نے ان کو دجال بھی کہا ہے. وہ کون سا، اب دیکھ رہے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا. عام ریت کے آگے سب سے پہلے ہمارے وکلاء جو ہے نا یہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ مشرف کی حکومت میں مشرف نے چیف جسٹس کو جو ہے غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اس کو معطل کر دیا ہے کہ صاحب کا نا. تو وکلاء نے سٹینڈ لیا، تو یہ عامریت کے آگے کھڑے ہونے کی ایک رسم جو ہے نا پروان چڑھی. تو فائدہ کیا ہوا تھا ہمیں بحال کروانے کا؟ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. انفارچونیٹلی ہم نے ماریں کھائیں، ہمارے بڑوں نے جیلیں کاٹی. ہم تو تب طالب علم تھے، 2007-8 کی تحریک کی بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور میں آپ کو ایک جو صاحب دیکھیں، پاکستان جب وجود میں آیا تھا نا، کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں آیا تھا. ہمیں یہ کسی نے گن پوائنٹ کے اوپر لے کے نہیں دیا تھا. یہ ایک سیاسی عمل کا نتیجہ تھا. ہمارا ملک بننا ایک سیاسی عمل کا نتیجہ تھا، جو کہ لوگوں کی ایک آزاد رائے کے ساتھ طے پایا. باقاعدہ قراردادیں منظور ہوئی، باقاعدہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اس کے بعد باقاعدہ یہ معاملات عدالتوں میں گئی. مملکت اب پاکستان میں ٹھیک ہے. لہٰذا جب ایک ملک یا ایک ریاست آزاد ڈنڈے کے سر پہ نہیں ہوئی، ایک سیاسی عمل کے تحت ہوئی ہے، ایک قانونی عمل کے تحت ہوئی ہے، تو وہ چلے گی بھی تو تب نہ جب اس میں سیاسی اور قانونی عمل ہوگا. لہذا کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے سوائے جناح کے، جو آج ہمارے اوپر ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو صاحب، کسی نے ہمیں ملک ڈنڈے کے زور پہ آزاد کروا کے نہیں دیا ہوا. ہمارا ملک ایک سیاسی عمل کے تحت آزاد ہوا. پھر اب ہماری ایک دنیا کی ٹاپ 10 میں ہماری فوج ہے. الحمدللہ ہمارا فخر ہے ہمارے جوان جو -40 ڈگری کے اوپر سیاچن میں بیٹھے ہیں. ہمارا فخر ہے وہ جوان جو گرمیوں میں گاڑیوں کے نیچے، بڑے بڑے جو ان کے ٹرک ہوتے ہیں ان کے نیچے سوتے ہیں. آپ تصویریں دیکھیں سوشل میڈیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ادارے جو ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں. جعفری صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں، کل جو ہے ہیئرنگ ہے عمران ریاض خان کی، کل آپ کو کتنے پرسنٹ جو ہے نا امید ہے ہائی کورٹ سے کہ کل عمران ریاض خان کو پیش کر دیں گے، یا جو بھی حالات ہیں وہ سامنے رکھ دیں گے؟ جو صاحب دیکھیں، انف از انف ہونا تو چاہیے، لیکن لگ نہیں رہا. مشکل ہے. اس وقت تک صورتحال لگ نہیں رہی، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات کورٹ میں نہیں کی گئی کہ جی ہم نے ٹریس کر لیا ہے یا ٹریس ہو رہا ہے. ڈی پی او نے یہاں تک مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ ابھی تک تو مجھے مشکل لگ رہا ہے. ناممکن نہیں میں کہوں گا، اللہ نہ کرے ناممکن ہو، آ جائے آج صبح نہیں تو پرسوں آ جائے. لیکن یہاں پہ کورٹس کو جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا، مشکل فیصلے کر رہے ہیں. ہماری عدالتوں کو جو ایسا مشکل فیصلے کرنے پڑ دیں گے. پرسوں منگل ہے، منگل کو سپریم کورٹ کو بھی مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا. جب تک ہماری عدالتیں مشکل فیصلے نہیں کریں گی چوہے صاحب، ہمارے ملک میں نہ امن ہوگا، نہ خوشحالی ہوگی، نہ یہاں پہ جمہوریت ہوگی، نہ یہاں پہ قانون کی پاسداری ہوگی. ناظرین، میں لاسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ضلع کچہری کے اندر نا آگ لگ گئی تھی اور سارا ریکارڈ جتنا لاہور کا اندرون شہر کا ادھر ادھر کا تھا نا وہ سارا جل کے خاکسار ہو گیا تھا. اس کے بعد LDA کی بلڈنگ میں آگ لگی. خالد شہنشاہ جو تھا بے نظیر کے مرڈر میں، اس کو جو ہے نا ثبوت کے طور پہ ختم کر دیا گیا. نقیب اللہ مسعود جو تھا، رائے انوار کے ذریعے اس کو استعمال کر کے، میڈیا کی رپورٹنگ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس چیز کی طرف اپنی نشاندہی کریں گی کہ عمران خان کا پھٹا جن لوگوں سے پڑا ہوا نا وہ سارے پروفیشنل کرمنل ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کروں گا. اور آپ ان لوگوں کی جب ہسٹری آپ سب جانتے ہیں، اب ان باتوں کی طرف اگر میں چلا گیا تو مجھے 20 قسطیں بھی کرنی پڑیں تو وہ کم ہوں گی. میرے پروگرام کو دیکھ کے اگر آپ کسی بھی قسم کی اپنی کسی بات کو میرے سے شیئر کرنا چاہیں، یا میری کسی بات سے یا جعفری صاحب کی کسی بھی بات کے ساتھ آپ تنقید کرنی چاہیں، بالکل آپ کمنٹ باکس میں آئے گا. میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.